बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है अपने स्टूडियोज़ में जिनका आना, जिनका हमारे माशरे में होना ही और जिनसे हम कलाम होना, जिन्हें सुनना जो है मैं समझता हूँ हम सब के लिए बहुत ही बाइस तौक़ीर है। आपको किसी लंबे चौड़े तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। सारा पाकिस्तान इन्हें जानता है, इनसे आशना है, इनका एहतराम करता है, इनसे मोहब्बत करता है, इन्हें सुनना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। थैंक यू सो मच जस्टिस साहिबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ। आपका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं नासिर साहिबा के पैकेज की तरफ। क्या क्या याद आया आपको इन तस्वीरों से? बचपन याद आ जाता है या जवानी याद आ जाती है। अब तो बुढ़ापा ही बुढ़ापा है। अच्छा ये फरमाइए कि आपकी अपनी भरपूर शख्सियत है और उसका बड़ा इम्पेक्ट रहा सोसाइटी में एक जस्टिस की हैसियत से। मैं चाहूँगा कि हम यहीं से आगाज़ करते हैं। आप जब केसेस सुना करती थीं ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे, आप क्या समझती हैं इन 50-60 सालों में आपका जो प्रोफेशनल कैरियर रहा उसमें औरत कितना आगे आई है, कितने उसको हुकूक जो हैं वो मिले हैं, वो हुकूक जो आइन भी कहता है, वो हुकूक जो दीन भी कहता है कि उसे मिलने चाहिए? माशरे में देखें, किसी देहात में हो तो वहाँ तो नहीं है, लेकिन शहर में काफ़ी हद तक बेहतर हालात हैं। बेहतरी हुई है आप समझती जी हैं? कितना बेहतरी आप समझती हैं पिछले 50 सालों में औरत की ज़िंदगी में हुई है पाकिस्तान में? बहुत बेहतरी हुई है। औरत को दबा के नहीं रखा जा रहा। और नासिर साहबा आप क्या समझती हैं उम्र के इस हिस्से में, और एक तवील तजुर्बा आपका, एक अमली तजुर्बा आपका रहा कोर्ट्स का, और बहुत मुतहर्रिक रही आप हर हवाले से, आप पूरी दुनिया का आपको एक्सपोजर है और आप एक रवायती खानवादे से भी जुड़ी हैं, तो सब कुछ यानी कि आपने देखा, उसका मुशाहिदा किया, उसका मुतालिया किया और उसका तजुर्बा किया। मिसोजिनी की बड़ी बात होती है कि औरत को कमतर समझा जाता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आदमी मिसेंड्री की तरफ चला जाए। वो रिश्ते जो औरत की अपनी शनाख्त और ज़ात के होते हुए, औरत बहैसियत इंसान उसकी बड़ी अहमियत है, मगर ये रिश्ते भी तो खूबसूरत है ना। शौहर का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बाप का रिश्ता, इन रिश्तों को औरत के तमाम फ़ैसले शायद नहीं करने चाहिए, मगर इनका एहतराम, इनकी मौजूदगी भी तो ज़रूरी है। यकीनन है, और मैं समझती हूँ हर खातून को जो माशरे में होती है उसको एहसास भी होता है, लेकिन ये है कि अपने ऊपर इनको मुसल्लत नहीं कर लेना। ठीक, अपनी शनाख्त तो अपनी ही है। तो आपको लगता है कि जब जैसे अब एक चलन होता जा रहा है कि भाई हुकूक जो हैं औरत को यकीनन मिलने चाहिए, हम सभी उसकी बात करते हैं, मगर उसके साथ ये है कि भाई आप मर्द को भी बुरा भला कहें, हर रिश्ते को भी बुरा भला कहें, इसको आप कैसी देखती हैं? इसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर आपके माशरे में सही तौर पे है पहचान, फिर इंसान को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी ज़रूरत, अगर अपना एहसास कमतरी हो तो फिर तो आपको हर वक्त ही एहसास होता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। शहरों में आपको क्या लगता है कितना औरत की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं ये रिश्ते या मर्द? औरत के ऊपर देखिए दो तरह के काम है। एक तो घर को चलाना, बच्चों को पालना, उनको तालीम देनी, तरबियत देनी, और फिर माशरे में भी हिस्सा लेना। तो ये सारे काम करने उसके लिए दो तरह के होते हैं, और अगर खामंद या जो भी और माशरे में साथ है वो साथ ना दे तो मुश्किल हो जाते हैं, अगर साथ दे तो सब सहूलत हो जाती है। तो आप समझती हैं कि मर्द को भी अब भरपूर साथ जो है वो देना चाहिए, घर के साथ कामों देना में। चाहिए। और ये जो अब बात होती है कि भाई घर के जितने भी काम हैं उनको तकसीम कर लिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ औरत से जो मंसूब हैं,
اور وہ عورت ہی کرے گی، وہ سارے کام جو ہے مرد بھی اس کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ مرد کو اس بات کا احساس نہیں نہ ہوتا، وہ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ یہ خاتون ہی کرے. خاتون خانہ جو ہے وہ خاتون خانہ کے ساتھ کھانا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جی یہ سارا کام انہی کے ذمہ، سارا کھانا جو ہے گھر وہی سنبھالے گی. جی ہاں. مگر آپ سمجھتی ہیں کہ مرد کو کرنا چاہیے، اب یہ وقت آ گیا ہے. ساتھ دے تو بہت اچھا ہے. آپ علامہ کے خانوادے کی بہو ہیں، جاوید صاحب کی آپ اہلیہ ہیں، اور ولی صاحب کی آپ والدہ ہیں، اور پورا معاشرہ آپ کی بڑی تعظیم کرتا ہے. مگر جو آپ کے میکا جو کہلاتا ہے وہ بھی بہت بزنس فیملی تھی، اور ان کا ایک ادارہ جو تھا وہ مال روڈ پہ کتابوں کا سب سے بڑا ادارہ تھا. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ ادارہ آج مال روڈ پہ نہیں ہے؟ کتابوں کی وہ سب سے بڑی دکان. بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں تو اکثر و بیشتر جب مجھے فراغت ہوتی تھی تو میں سارا دن وہاں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم چلے آتے تو سارا دن رہتے تھے وہاں. اور مطالعہ کرنا تو بڑی احتیاط سے کرنا کہ کتاب کے اوپر کوئی نشان نہ لگے، کیونکہ وہ لوگوں کی خریداری کا مسئلہ تھا. لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو موقع مل جاتا ہے ہر قسم کی تحریر پڑھ لینے کا، اور ہر قسم کے معاشرے کے بارے میں پتہ لگ جاتا. تو بہت اچھا تجربہ تھا. لیکن اب تو میرا خیال ہے وہاں اس طرح کا ادارہ کوئی ہے ہی نہیں. جی پورے مال روڈ پہ ناصر صاحبہ 5 سے 7 8 9 دکانیں مختلف ہوا کرتی تھیں کتابوں کی، اور ان میں سب سے بڑی دکان جو تھی وہ فیروز سنز تھی جو آپ کی فیملی اون کرتی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ کتابوں کی دکانیں بند ہونے سے مطالعہ بھی کم ہوا ہے، یا یہ کہ وہ منتقل ہو گیا ہے کسی اور فارمیٹ پہ پڑھنا جو ہے؟ کچھ تو میرا خیال ہے مطالعہ بھی ختم ہو گیا، اچھا. اور کچھ جیسے آپ کہتے ہیں منتقل ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے. آپ کے مشاہدے میں کیا آتا ہے کہ اب جو نسل ہے جو جین زی کہلاتی ہے، یہ جو اس سے پچھلی نسل تھی، پھر جو اس سے پچھلی نسل تھی، پھر آپ لوگوں تک اگر پہنچ جائیں، یہ لوگ زیادہ مطالعہ کرتے تھے یا جین زی زیادہ پڑھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے وقت کے افراد زیادہ مطالعہ کرتے تھے، کیونکہ پھر اور دیگر چیزیں ایسی نہیں تھی جس پہ ان کا دھیان پلٹے اور ہٹ جائے مطالعے سے، تو اس لیے مطالعہ زیادہ ہوتا تھا. اب ویسا نہیں ہے. اب تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے مطالعہ کرنے کی، بس وہ سمجھتے ہیں یہ بس ہو گیا، جو دیکھ لیا کتاب کو تو کافی ہے. کیا اثرات پڑتے ہیں معاشرے پہ یا فرد پہ اگر وہ بالکل کتاب سے یا کسی بھی نوعیت کی جو مطالعہ ہے پڑھنے کا، اس کا سورس کوئی بھی ہو، چاہے کنڈل ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے کوئی اور سورس ہے، اگر وہ کٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے افراد پہ اور معاشروں پہ؟ افراد پہ تو یہ ہے کہ اگر کتاب تک ان کی رسائی نہ ہو، یا اگر وہ توجہ نہ کریں کتاب کی طرف، تو وہ لا علمی رہیں گے، ان پڑھ رہیں گے، اور ان کی ویسے تو نہیں نہ ہوگی نہ گفتار، نہ ان کی کسی چیز پہ عبور ویسا ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جو پڑھے لکھے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے عادی ہیں. اسی لیے تو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں ناصر صاحبہ کہ نوجوان وغیرہ بھی یہ فیس بک ہے، جو دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان پہ بہت کچھ آتا تو رہتا ہے، گھو کے مختصر آتا ہے. 30 سیکنڈ میں آپ نے دیکھ لیا، 25 سیکنڈ میں آپ نے دیکھ لیا، کہیں دنیا میں کسی لیڈر نے 2 منٹ کی تقریر کی، تو بٹس اینڈ پیسز میں تو انفارمیشن تو آ رہی ہے، گہرائی سے اس کے سارے اسپیکٹس کے ساتھ شاید لوگ، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جان پا رہے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے فیس بک کا ہونا بھی بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو کتابوں کا مطالعہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہو اور فیس بک بھی ہو، تو دونوں پہلو جو ہے نا معاملے کے وہ آپ کو اجاگر ہو جاتے ہیں. خالی فیس بک سے وہ نہیں علم حاصل ہوتا. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا بہت قلیل مقدار میں جاننا، بہت زیادہ چیزوں کا قلیل مقدار میں تھوڑا سب جاننا جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے، یا چند چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جاننا، ان پہ کمانڈ ہونا وہ بہتر ہوتا ہے؟ جو آپ کا خصوصی شعبہ ہے اس کے بارے میں تو آپ کو گہرائی میں جا کے معلومات ہونی چاہیے. باقی میں آپ کی سطحی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے. فاطمہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی، تو ناصر صاحبہ سے میرا سوال ہے، چونکہ ان کا تعلق بھی قلم قبیلے سے ہے، تو کبھی اتفاق ہوا ہے ناصر صاحبہ خود شاعری لکھنے کا؟ کبھی نہیں، میں نے تو گدڑ بھی نہیں آج تک لکھی. شاعری تو بڑی دور کی بات ہے. شاعری ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ آپ کا اقبال کے گھرانے سے تعلق ہو تو پھر ایک آپ کو کمتری کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اقبال اتنے بڑے شاعر تھے اور میں نے کیا لکھ دیا.
وہ تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو خیر بڑے بڑے شاعروں کو پھر اقبال کو پڑھتے ہوئے ہوتا ہے، یہ تو ایک بالکل ہی الگ. لیکن اگر گھرانے کا حصہ ہوں تو پھر آپ کو زیادہ احساس ہو. ہاں بیک وقت آپ کو بہت. ابھی علامہ کا ذکر ہوا خاص طور پہ، تو اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہو اس وقت، جو آپ کو یاد آ رہا ہو، کچھ سنا دیجئے، پھر ہمیں بریک پہ جانا تھا. علامہ کے تو اتنے بے شمار اشعار ہیں اور ایک سے ایک جو ہے وہ بہتر ہے بے شک کہ انسان کو توجہ نہیں ہوتی. لیکن بچپن میں تو مجھے ایک ہی شعر یاد تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. واہ کیا کہنے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی ناصرہ صاحبہ، اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور یہ جادوئی پٹارا جو آپ کے سامنے ہے، تو دیکھتے ہیں آج یہ آپ کو کس چیز کی یاد دلاتا. مگر میں اس سے پہلے ناصر صاحبہ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ کا سیاسی، سماجی، تاریخی شعور جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان وہاں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا، یا کتنا دور ہے اپنی اس منزل سے جو علامہ نے اور قائد نے دیکھا تھا؟ پاکستان نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن یہ اس قسم کی آزادی نہیں جس کی ہمیں توقع تھی. کہتے ہیں نا دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب. بات یہ ہے کہ آپ ایسا ایک ماحول پیدا کریں جس میں ہر ایک جو ہے اس کے اپنے جو خصوصیات ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کتنا آپ سمجھتی ہیں کتنے پرسنٹ ہر فرد کی صلاحیت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے بحیثیت پاکستان، بحیثیت پاکستانی؟ بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے. ایک تو آزادی گفتار نہیں ہے، تو جب تک ان کو آزادی گفتار نہ ہو اور اپنے توجہ سے بات کر نہ سکے تو پھر ان کو آزادی اظہار نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صحیح طور پہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں. اس کی بہت ضرورت ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور آپ جیسی شخصیت کی زبان سے اس بات کی اور سگنیفیکنس ہے جو عملی طور پہ بھی سسٹم کا حصہ رہی ہوں. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جو آزادی گفتار اور آزادی اظہار ہے، اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں، لوگوں کو جیسے بھی چاہیں اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ معقول بات کریں نا. ہاں، معقول باتیں کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اور اگر انسان ہر وقت فضول باتیں کرتا رہے تو وہ تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اس لیے جو بات کریں ماحول کے مطابق ہو اور وہ لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے، اور وہ بات ایسی ہو جو معاشرے کو آگے بڑھاتی ہے، پیچھے کی طرف نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو تینوں باتیں ناصر صاحبہ آپ نے کہیں، معقول ہو، معاشرے کو آگے لے کے جاتی ہو، سمجھاتی بھی ہو، یہ ساری ریلیٹیو ٹرم ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ معقول ہے، یہ ضروری ہے، یہ آگے لے کے جاتی ہے. دوسری پارٹی جو ہے، یا اسی وقت کوئی فرد کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو تم میری تضحیق کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو، اور یہ تو قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کیسے یہ ابہام کیسے ختم ہوگا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے اس نے ماحول کو دیکھنا، پہلے جانچ لینا، اور کسی کی توہین کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو سراہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو سراہیں گے تو خوش بھی ہوں گے، آپ کے بات بھی پسند کریں گے، اور اگر آپ نہیں سراہیں گے تو ظاہر ہے وہ بات کو نہیں پسند کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں، معاشرے جو جائز سراہنا ہوتا ہے جس جگہ، اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں یا تنقید سے آگے بڑھتے ہیں؟ دونوں. اگر تنقید مثبت ہو اور وہ ایسی ہو جو آپ کو آگے لے جانے کی طرف ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے بے جا ہر وقت تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، جو آئینی جو معاملات ہیں، اس کے اوپر جو کیسز آتے تھے وہ دیکھا کرتی تھی نا. اس بارے میں کیا آپ کی ویسے رائے ہے کہ آئین کی تشریح جو ہے وہ عدلیہ کو کرنی چاہیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو آئین کی تشریح کرنی چاہیے؟ آئین میں اگر کوئی سب لیجسلیشن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ تو ان کا کام ہے لیجسلیچر کا. ٹھیک. لیکن اس کو پھر تشریح کرنا اور اس کو
اس کا اطلاق کرنا موقع کے مطابق جو بھی مسائل ہے وہ کام عدلیہ کا ہے. تو آئین کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ حتمی فیصلہ اور حتمی رائے جو ہے وہ پھر عدلیہ ہی کی تسلیم کی جائے گی, تاکہ پتہ لگ سکے لوگوں کو کہ اس بات کا پہلو کیا ہے. بعض اوقات لیجسلیچرز جو ہوتے ہیں ان کو اس سے اختلاف ہوتا ہے اور وہ عدلیہ کے فیصلے کو لے کے پھر اس میں ترمیم کر دیتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر اس میں واقعی کوئی حکم ہو تو کوئی حرج نہیں, کر بھی لینا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اسی حد تک جہاں اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ بے وجہ ہر چیز میں وہ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو اس قسم کی ترامیم ہوئی ہیں, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس پہ کتنا اخلاص رہا اور کتنا وہ ترامیم جو ہیں وہ سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے کی گئی؟ میرا خیال ہے زیادہ تر جو ہے وہ اصلاح کے لیے تھی, سیاسی مقاصد کے لیے نہیں تھی. ہر شخص جو ہے عدلیہ میں ہو, انتظامیہ میں ہو, مقننہ میں ہو, اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے, تو وہ ایسے نہیں کر سکتا. جو بنیادی ستون تصور کیے جاتے ہیں کسی ریاست کے, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو 4 یا اب تو 5 ستون تصور کیے جاتے ہیں, اس میں پاکستان میں عدلیہ کا کردار آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل 100% درست رہا اور ایٹ پار رہا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو دیگر ستون ہیں ان کی جو پرفارمنس تھی وہ عدلیہ سے بہتر رہی؟ عدلیہ اپنا حصہ تو کرنے کی کوشش کرتی ہے پورا, لیکن اب یہ ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے شعبہ شہرت میں جو ذرائع ابلاغ ہیں, تو ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہر چیز پہ مسلط ہو جاتے ہیں. عدلیہ کا بھی وہ اپنا کئی دفعہ اثر انداز ہوتی ہے اس پہ, اثر انداز ہوتے ہیں, لے لیتے ہیں, بات کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو اپنے انداز میں اپنے پہلو میں رنگتے ہیں. کبھی درست ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. تو پھر وہ جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جسٹس اور جج حضرات جو ہیں ان کو نجی تقریبات تک میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کیا کرتے تھے, ایک روایت تھی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طریقے سے ہر وہ ذریعہ جو ان کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے, اس کو دیکھنے سے, اس سے میل جول سے, اس سے ایکسپوز ہونے سے گریز کرنا چاہیے ججز کو؟ کچھ حد تک تو کرنا چاہیے, صرف ایسی جگہ میں جانا چاہیے جہاں ان کے ذہنیت پہ کوئی اثر انداز نہ ہو سکے. اسی طرح سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو مختلف اوپینین آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی کیس کے حوالے سے, آپ سمجھتی ہیں ججز کو اس سے بھی دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے؟ نہیں, دیکھ تو لیں, لیکن اسی حد تک اس سے اثر لیں جس حد تک ان کو لینا چاہیے. دیکھیں, اگر نہیں حاصل کریں گے علم تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. ہر قسم کی بات تو ان کو سمجھ لینی چاہیے, بلکہ تحریری بات سمجھنا زیادہ آسان ہے. زیادہ آسان ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی تہہ تک پہنچ جائے, ان کو پتا ہو کہ یہ بات غلط ہے, پھر دیکھیے سب بات. مگر یہ سب تو کورٹ میں بھی بیگم صاحبہ چل رہا ہوتا ہے نا, تو جب کورٹ میں چل رہا ہے تو میڈیا کے ذریعے آپ سمجھتی ہیں پھر بھی مناسب ہے ججز کا اس کو بھی دیکھنا اور اس سے ایک رائے قائم کرنا اور پھر فیصلے میں اس رائے کا اثر آنا؟ میڈیا میں تو یہ ہے جو بھی اگر بحث کر رہا ہے تو وہ اپنے سائل کی بات, اس کا مدعا جو ہے وہ آگے بڑھانے کی, مگر کورٹ میں جو چل رہا ہے وہ تو جیسے کہ آپ نے کہا تحریری آئے گا, لیکن اسی پہ مسئلے پہ اپنی رائے جو ہے وہ اس طرف کو مائل کرے گا جو اس کے سائل کو مدد دے. ٹھیک ہے. فاطمہ صاحبہ. جی شاہ جی, تو اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. جی. دیا اس میں ہے تو دیا دکھائیے. جی دیا ہے. واہ, یہ دیکھیے, اس کی تو بڑی افادیت ہے. اندھیری شب میں روشنی کرتا ہے, اور جس کو راستہ نہیں معلوم ہوتا اس کو راستہ دکھاتا ہے. اور علامہ کا ایک مشہور نظم ہے, تو شب آفریدی, شب آفریدی تو فارسی میں بچوں کے لیے ایک نظم انہوں نے لکھی ہے کہ یہ بچے سارے جاتے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں دیے جلتے ہیں, ایک کا دیا نہیں جلتا. تو اس کی ماں پوچھتی ہے تمہارے دیے کو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میرا دیے کو آپ کے آنسوؤں نے بجھا دیا. تو اگر آپ نہیں اپنے آنسوؤں کو نہیں روکتی تو میرا دیا نہیں جل سکتا. تو اس لیے دیے کی اہمیت بڑی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے راستہ ہی نہیں معلوم ہوتا, اس لیے وہ آہستہ بھی چلتا ہے اور سب سے پیچھے رہ کے. جی فاطمہ صاحبہ. کوئی کتاب پکڑائیے گا.
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उर्दू कायदा, अब ये कायदे का तो बहुत फ़ायदा है ना, जो इल्म हम हासिल करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कायदे से तो करते हैं। और जब तक अलिफ बे जीम नहीं हम सीख लेंगे हरूफ तहज्जी, तब तक हम आगे चल नहीं सकेंगे। पहले उनको समझेंगे, फिर बात को बात से जोड़ेंगे और आगे चलेंगे। और उसमें हर किस्म का इल्म जो है वो उसी में आपको मिलेगा। और इसी तरह अगर आपको खाने पकाने का शौक़ है तो रेसिपी जो है वो भी तमाम किताबों के बीच में होती है। और आजकल तो बहुत टेलीविज़न पे किताबों की हवाले से रेसिपीज दिखाते हैं। हाँ, आपको है वैसे खाने पकाने का शौक? बिल्कुल नहीं, लेकिन देखने का शौक है कि कैसे होता है। अच्छा। फिर मैं कभी मुलाजमा को बुला लेती हूँ कि आप देखिए ये कैसे होता है, अगर उसकी समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा। जावेद साहब, आपने आपके शौहर ने कभी कोई रिक्वेस्ट की हो कि नहीं मैंने आपके ही हाथ का बना हुआ खाना है? उनको पता था कि वो खा ही नहीं सकेंगे, इसलिए वो कभी ऐसी बात करते ही नहीं। जी फातिमा साहिबा, मैंने देखा तो सिलाई मशीन इसके अंदर है। जी जी नाज़िर जी, साहिबा, आजकल तो सलीका का बहुत इश्तिहार होता है कि हर मशीन के साथ सलीका का ताल्लुक। हाँ, लेकिन सिलाई मशीन के बगैर कोई कपड़ा सिल नहीं सकता। और कपड़े सीने के लिए कुछ ना कुछ हुनर तो हासिल होना चाहिए। और अगर कोई कपड़ा ख़राब हो जाए, उसको सीना है तो बजाय हाथ से सीने के अगर आप मशीन से सिएं तो ज़्यादा सुथरा, साफ़ सुथरा मालूम होता है। इसलिए ये बड़ी फ़ायदियत है कि घर में चाहे छोटी हो बड़ी हो एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। और आप कुछ थोड़ा बहुत सी लेती थी, जिसे सीना पिरोना कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं? ऐसे ही मरम्मत के हद तक कोई बटन लगा लिया, ये कर बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा। ये फरमाइए, कोई ऐसी बात जो जावेद साहब के ज़रिए या जो बहुत ही अल्लामा के करीबी लोग थे उनके ज़रिए आप तक पहुंची और आपको लगता हो कि हाँ इससे पहले शायद ये नहीं शेयर हुई पब्लिक में? वो तो उनकी शेरों की आमद की बात है। जिस वक्त उनके शेर कोई आमद होते थे ना, तो बिस्तर पे ज़्यादातर दराज होते थे, तो उठ के बैठ जाते थे और फिर ऐसे ऐसे झूमते थे और साथ शेर बोलते थे। एक सरमस्ती की सी कैफियत होती थी। बिल्कुल ऐसे। वाह वाह। मुझे दोबारा बेगम साहबा ब्रेक पे जाना है, और कुछ और याद आता हो आपको अल्लामा का, या कुछ भी याद आता हो? ज़्यादा बूढ़े तो नहीं हुए थे अल्लामा, तो उनको 62 साल की उम्र में उनका विसाल हो गया था। लेकिन जो भी उनकी बिनाई थी वो पहले ही कमज़ोर हो गई थी। तो दरवाजे पे आहट हुई तो उन्होंने पूछा कौन है, तो जावेद ने कहा मैं जावेद हूँ। कहते हैं जावेद बन के दिखाओ तो जाने। वाह। तो ये उनकी बात मुझे कभी भूलती नहीं है कि जावेद बन के दिखाओ तो जाने। जावेद का मतलब है जो हमेशगी के लिए। जी, हमेशगी के लिए। वाह वाह, जावेदां। हाँ बिल्कुल। वाह 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 वाह। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। बेपनाह यादों के साथ और बहुत सारी तारीख़ी हवालों के साथ, तारीख़ी बातों के साथ हमारी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है शो की, ज़बरदस्त की, हमारी टीम की, हमारे इदारे की, कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो नासरा साहिबा, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। देखते हैं आज नासरा साहिबा से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी। मैडम, आपने इतनी सीनियर हो के पीएचडी की डिग्री ले ली है, लेकिन मेरे से तो अभी तक बीए की डिग्री नहीं हो रही। मुझे पढ़ाई की कोई ऐसी टिप्स हैं कि मैं कम से कम बीए की डिग्री तो ले लूँ। बीए की डिग्री लेना निस्बतन आसान है। पीएचडी की डिग्री लेके मैं आज तक इसमें कामयाब नहीं हो सकी। मैंने रजिस्ट्रेशन दी हुई है, सिनॉप्सिस भी दे दिया हुआ, लेकिन डिग्री हासिल नहीं कर सकती। पता नहीं मेरे जीते जी हो भी जाएगी या ऐसे ही रह जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी, कोशिश करूँ। हमारे यहाँ ये रुझान कम है। अमूमन 20, 25, 30 साल के बाद जब आप अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं, अपने शोबे के बारे में भी हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। कुछ की नई डिग्रियां लेना और नए नए सब्जेक्ट्स में डिग्रियां लेना, ये रुझान कम क्यों है? हालांकि हम समझते हैं कि अच्छा रुझान है ये। लोगों को मेहनत करने
کی عادت نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں پی ایچ ڈی خاص طور پہ حاصل کرنے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. علامہ اقبال نے اپنے وقت میں کی, جاوید نے اپنے وقت میں کی, تو میں نے ابھی تک اتنی محنت کی نہیں, تو اس لیے میں نے نہیں حاصل کی. اور آپ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہی تھی؟ پولیٹیکل سائنس. واہ, آپ کو ڈگری ملی نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. ابھی تو نہیں لگا نا ڈاکٹر کا. ہمارے لیے تو آپ ڈاکٹر سے بھی بڑی ہیں, آپ کو پتا ہے, پاکستانیوں کے لیے. یہ فرمائیے کہ تو پڑھا تو آپ نے سب ہوگا, جو پولیٹیکل سائنس میں جو ریاست کی اور جو مختلف نظام ہیں ریاستی, ڈیموکریسی بھی ہے, بادشاہت بھی ہے, اولیگرکی بھی ہے, دیگر بہت سارے جو نظام ہیں, پاکستان کی جو سیاست ہے, یہ سیاسی نظام جو ہے, یہ کس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتا ہے اس وقت؟ کچھ بھی نہ یہاں پہ جمہوریت ہے, نہ یہاں پہ عسکریت ہے, سب کچھ ملا جلا ہی ہے, جو آپ سمجھ لیں. یہ فرمائیے, ایک آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں پولیٹیکل سائنس میں, آپ نے اب تک کیا پڑھا, یا اوور آل ویسے جو آپ کا مشاہدہ ہے, مطالعہ ہے, تجربہ ہے, سیاسی حوالے سے, قانون کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کوئی ایسی ریاست جس میں کوئی بھی نظام پوری طرح سے اپنی جڑ پکڑ کے پرفارم نہ کر رہا ہو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ جمہوریت ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ کچھ اور ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے, یا کسی بھی ایک نظام کا, بھلے اس نظام کے بارے میں کوئی بھی رائے ہو لوگوں کی, وہ بہتر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی ہے, وہ کن فیکون کی صورت رہتی ہے. کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں. جو بھی آگے کی طرف جاتے ہیں ان کو آگے کی طرف جانا چاہیے. سواد صرف ایک تغیر کو ہے زمانے. جی ہاں, بالکل. جی میڈم, علامہ اقبال صاحب کا کوئی کلام یا نظم جو آپ کو پسند ہو, پلیز وہ سنا دیں. پہلا میں نے ان کا کلام پڑھا بھی تھا اور سیکھا بھی تھا, اور جس پہ ٹیبلو بھی ہوا تھا, وہ تھا دوش میس گفتم بشمع منزل ویران خیش. وہ آدھا فارسی میں تھا اور آدھا اردو میں تھا. تو ایک تو دونوں زبانوں کو سیکھنے کا موقع ملا, یہ بڑی ایک ہو گئی جدت کہ اس طرح سیکھنے کا موقع بھی ملا اور پھر سمجھنے کا موقع بھی ملا. جس جسٹس سسٹم کا آپ حصہ رہی, وہاں زبان جو تھی وہ انگریزی تھی. جی ہاں, اب بھی وہی ہے. اب بھی وہی ہے. جو سائل آتا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وکیل کیا کہہ رہے ہیں اور جج کیا سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے وکیل کو کہ ایسی زبان اپنائے عدالت کے سامنے بھی کہ سائل کو بھی سمجھ آئے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر سائل کو نہیں سمجھ آتی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ وکیل نے کیا بات کی ہے. تو ایک طرف تو آپ پاکستان کے جسٹس سسٹم کا حصہ رہیں, جاوید صاحب جسٹس سسٹم کا حصہ رہے. لازم بات ہے بنیادی فیصلے کہ ملک کی زبان کیا ہوگی, کورٹس کی زبان کیا ہوگی, یہ کورٹس تو طے نہیں کریں گی, یہ تو لیجسلیشنز جو ہیں وہ طے کریں گے نا, یہ ایک الگ بات ہو گئی. مگر اور پھر علامہ کی آپ بہو ہیں, پورا خانوادہ جو ہے وہ پڑھنے لکھنے سے جڑا ہوا ہے, اور فارسی کی, عربی کی اور اردو کی اہمیت جو ہے اس سے آگاہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی دفتری اور کورٹ کی زبان کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت تو ابھی بھی انگریزی ہے. ٹھیک ہے, ہونی کیا چاہیے؟ تبدیلی نہیں لائی. جب تک لوگوں کو عادت نہ ہو جائے دوسری زبان میں بات کرنے کی, سمجھنے کی اور سمجھانے کی, تب تک تو ہمیں یہی رعایت جو ہے یہ نبھانی پڑے گی. اور جس وقت اس کو تبدیل کر سکے تبھی تبدیل کرے, اور اس کو میرا خیال ہے وقت لگے گا, کیونکہ لوگ اپنی جو عادت ہے اس سے علیحدہ نہیں ہوتا. علیحدہ نہیں ہو پاتے. ٹھیک. بیگم صاحبہ, مگر آپ نہیں سمجھتی کہ بہت ہی محدود طبقہ جو ہے وہ اس زبان کو جانتا ہے پاکستان میں؟ بہتر ہے کہ ہم اردو کو اپنائیں, اس لیے کہ سائل کو بھی پتا ہو کہ وکیل کیا بات کر رہا ہے اور جج تک کیا بات کی رسائی ہوئی ہے. لیکن لوگ کرتے نہیں. بحث ہو سکتی ہے اردو میں, اور میں نے تو کئی دفعہ بحث اردو میں کی ہے کہ سائل کو پتا ہو کہ بات ہو کیا رہی ہے اس کے بارے میں. وکیل اور جو جج ہے وہ اپنا فیصلہ انگریزی میں لکھاتا ہے. اب بھی سب فیصلے انگریزی میں ہی صادر ہوتے ہیں. مجھے وہ غالب یاد آ گئے, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترمہ جسٹس ڈاکٹر ابھی اس منزل کو میں نے عبور نہیں کیا. جسٹس ناظرہ جاوید اقبال صاحبہ, ہماری بڑی عزت افزائی ہے. میرے لیے تو بہت ہی خوشی کا اور فخر کا مقام ہے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ میں نے جسٹس صاحب کو بھی, جاوید صاحب کو بھی دو مرتبہ سے زیادہ شاید مرتبہ اتفاق ہوا انٹرویو کرنے کا, اور ناصر صاحبہ کو تو بے شمار مرتبہ ہم نے انٹرویو کیا. اور اگین آج بھی ہمارے لیے بہت خوشی کا, بہت عزت کا باعث ہے کہ ناصر صاحبہ نے وقت دیا. پروگرام کے بلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بیگم صاحبہ, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. بیگم صاحبہ, کبھی کسی چیز پہ, کسی بھی حوالے سے کوئی ریگریٹ رہتا ہے زندگی میں؟ ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان کو ندامت ہوتی ہے کہ یہ نہ ایسے واقعہ ہوتا تو بہتر ہوتا. کسی وقت آپ ملازم کوئی جھاڑ جھپاڑ کر دیتے ہیں, غصے میں اچھا نہیں لگتا. کسی وقت بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے نہ کرتے تو اچھا تھا. کوئی ایسا خاص آپ کے حافظے میں اس وقت تازہ ہو رہا ہو, کوئی واقعہ؟ یاد نہیں مجھے ایسے. ایک تو یادداشت عمر کے ساتھ بالکل ہی کم ہو گئی, اس لیے یاد نہیں ہے. ملازم کا آپ نے ذکر کیا, خادم کا, ملازم کا, تو علی بخش یاد آ گیا مجھے. جی ہاں, میری زندگی میں وہ وہی تھا, جاوید منزل میں. اچھا. مجھے یاد ہے میں نے جب جسٹس جاوید صاحب کو انٹرویو کیا تھا تو بہت انہوں نے علی بخش صاحب کو بہت ذکر کیا تھا, بڑی محبت سے اور بہت احترام سے. بڑے یعنی کہ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم لائیو جا رہے تھے تو وہ علی بخش کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے تھے. بڑا عرصہ رہا, پھر وہ ضعیف ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب میں اپنے عزیزوں کے پاس اپنے, اس کو حکومت نے میرا خیال ہے مربے کچھ دیے تھے. اچھا. وہ پھر مربے اس کے اہل خانہ نے ان کو وہاں پہ استعمال کیا, ان کے فصل وغیرہ لگائی, تو پھر یہاں جا کے رہنا بڑا خوش تھا. علی بخش صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی, یاد پڑتا ہے آپ؟ تبھی جب وہ گیا تھا. اچھا. یہ 1967 کا یا 68 کا. ہاں. اور پھر اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی؟ پھر وہ آیا نہیں, پھر وہ آئے نہیں, ادھر ہی رہا. کچھ یاد پڑتا ہے؟ اور جاوید صاحب علی بخش صاحب کے حوالے سے کوئی خاص بات آپ سے شیئر کی انہوں نے؟ ایک دفعہ کوئی فقیر نے کچھ مانگا تو انہوں نے اس کو کچھ نہ دیا, اس کے ہاتھ پہ ایسے چپیڑ سی لگا دی. تو علی بخش بہت ناراض ہوا. اس نے کہا یہ دیکھیے, ساحل نے اگر آپ سے مانگا ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو آپ نہ دیں. یہ اس طرح کی اس کے ساتھ گستاخی یا طنز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, واہ. ایک زمانے میں گھر کے ملازمین بھی یا ملازمائیں بھی, ان کو اتنا استحقاق ہوتا تھا کہ وہ والدہ کی طرح یا والد کی طرح, جیسے بھی آپ نے علی بخش صاحب کی بات کی اور انہوں نے علامہ کے صاحبزادے کو کس چیز پہ دیکھی نا, تنبیہ کی. ایک طرف یہ وہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے خاص طور پہ, اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ماں باپ سے بھی بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی 16-18 سال کے بعد اب آپ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے, بیکاز ہم ایک انڈیویجول ہیں. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ ان کو اپنے فیصلے کرنے دینا چاہیے, مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے پیدا کیا تھا, بس ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری تھی. اور اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ میں سمجھتی ہوں یہ رویہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے جو بچوں کی پرورش میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے یا اساتذہ کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ فراموش نہیں ہو سکتا. اب ایک خاص طبقہ یہ کہتا ہے, خاص تعلیم کا پہلو یہ کہتا ہے کہ وہ فرض تھا ان کا, کوئی انہوں نے احسان نہیں کیا. بات یہ ہے کہ کئی طرز کی ہوتی ہے یہ جو انسان اگلے کو سکھاتا ہے, تو وہ سکھانا بھی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے نے کچھ اس کی سرشت کا حصہ بن جائے. تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا اگر اس کے ساتھ آپ کا ہر وقت کا تعلق ہے اور آپ اس کی ایک نمایاں تخلیق کر رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں. سب سے میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ اسکول کالج میں اچھے استاد ہوں, اچھی باتیں سکھائیں تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اب انفرادی طور پہ مجھے ایسی کوئی خاص بات یاد نہیں. مگر میں جو آپ کی بات سمجھ پایا کہ جو آپ کے اسکول کالج کا زمانہ تھا وہ آپ کے یادگار لمحات میں محفوظ. بالکل. یہ فرمائیے کوئی تلخ ترین یاد ہے زندگی کی؟
میرے دادا تھے میاں جی ان کو کہتے ہوتے تھے, مولوی فیروز الدین, جی جی جن کے نام پہ فیروز جی فیروز خان قائم ہے. جی وہ جب گزر گئے تھے ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے, تو بڑا اس کا مجھ پہ اثر ہوا, دادا سے گہرا تعلق تھا آپ کا؟ بہت, اور ہر ایک کے اوپر ان کا اثر تھا. ہاں تہذیب, تمدن, علمیت, یہ سب چیزیں انہی سے سیکھی. اور کتابوں سے محبت بھی شاید ہے نا؟ بہت. اور کوئی خاص بات آپ کو دادا کی یاد آتی ہو؟ انہوں نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, اس کے وزن پہ پوری ایک واہ, قصیدہ لکھا تھا, ناکسارا پیر کامل 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 آرا رہنما. مجھے اکثر وہ یاد آتا ہے, اب بھی اگر میں کبھی جاؤں زیادہ دربار تو مجھے وہی یاد آتا ہے. واہ واہ واہ. بہت بڑے مدعا تھے. بیگم صاحبہ, زندگی سے جو ایک منفی چیز جو آپ کے تجربے اور مشاہدے میں آئی ہو اوور آل اس سارے سفر میں زندگی کے, اور ایک مثبت چیز جو زندگی سے آپ نے سیکھی ہو یا آپ کے تجربے اور مشاہدے میں آئی ہو. میری جو پھوپھی تھی نا, وہ بڑی علمیت رکھتی تھی, مگر وہ کسی کے اوپر جتاتی نہیں تھی, وہ صرف بچوں کو بتاتی تھی. ٹھیک. آسائش دو گیتی تفسیر ای دو حرفس, با دوستہ مروت با دشمنہ مدارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے, ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. واہ واہ. اور دوسری بات یہ تھی, دو تائے نان خوردن و بر زمین نشستن, واہ. بے اس کمر زرری بستن و در بندگی ایستادن, کہ آپ تھوڑی سی روٹی کھا لیں اور زمین پہ بیٹھ کے کھائیں. واہ واہ. تو بہتر ہے اس بات کے کہ آپ بہت سا کھائیں اور کسی کی ملازمت میں یا بندگی میں ہو. ٹھیک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ان کی بہت ہوتی تھی. واہ. بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیے کہ 20-25 سال کی ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کو, اس کے بعد جو زندگی گزاری جسٹس ناصرہ نے, ان کو کیا مشورہ دیں گی آپ کہ ناصرہ زندگی میں یہ ایک کام ضرور کرنا جو تم نے پہلے بھی کیا, اور ایک کام نہ کرنا؟ ایک تو اپنے ضمیر کے مطابق ٹھیک ہے, ایسا کام کرنا جس کے اوپر بعد میں ملامت نہ ہو, ہمیشہ مثبت کام. ٹھیک ہے. اور ایک مشورہ کیا دیں گی آپ 25 سال کی ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کو کہ یہ کام نہ کرنا؟ اسی کا غیبت نہ کسی کی کرنا. اچھا ٹھیک ہے. کسی کی برائی نہ کرنا. دیکھیں کسی کی اچھائی کریں تو اچھا لگتا ہے, اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں ہے تو آپ کہیں ہی نہ, خاموشی اختیار کریں. واہ واہ, بہت اچھا. جسٹس صاحب کے ساتھ ایک آپ کا سفر رہا اور بہت خوبصورت عمدہ زندگی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کوئی خاص بات اس رشتے کے حوالے سے آپ اگر شیئر کرنا چاہیں جو نوجوان جوڑوں کے لیے بھی اچھا ہی نہیں کہیے کہ رہنمائی کا باعث ہو؟ میری بات کو وہ ہمیشہ بہت اہمیت دیتے تھے. اچھا. کسی وقت کسی نے کوئی سوال کرنا اور ان کو محسوس ہونا کہ اس کا جواب مجھے نہیں پتہ, کہتے ہیں میری اہلیہ کو پوچھ لیں, اس کو ہر بات کا جواب آتا. تو بس یہی ان کا ایک دستور. واہ, رسپیکٹ دیتے تھے. بہت بہت شکریہ ناصر صاحبہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. آپ جب بھی آپ سے ملاقات ہو کہیں بھی یا آپ وقت دیں, سب کو ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور طبیعت جو ہے وہ شاداب اور بڑی طبیعت شاداں ہو جاتی ہے آپ کو دیکھ کے اور آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.